अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई उम्मीद है कि आप हजरात खैर आफियत से होंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने इससे पहले जो वीडियो हमने डाली थी उसको पसंद फरमाया और सराहा, और ख़ास तौर से हमारे कुछ मुहिब्बीन उर्दू कह लीजिए और ख़ास दोस्त जिन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे कॉल करके और व्हाट्सएप के मैसेज के ज़रिए से ये कह लीजिए कि गुजारिश की है, उनकी दरख्वास्त है। जैसे हमारे एक शाहिद भाई हैं जो कटिहार से हैं, उनका कहना हुआ कि आफ्ताब साहब सब कुछ ठीक ठाक है लेकिन एक शिकायत है। तो उनकी शिकायत ये थी कि भाई जो आप वजाहत करते हैं, तफसील बयान करते हैं, जो आप लिखते हैं वजाहत में, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा आप बहुत ईजाज़ में लिखते हैं। थोड़ा सा आप उसको तफसील कर देंगे जितना मुनासिब हो तो हमारे लिए बेहतर होगा। तो ठीक है शाहिद भाई, बहुत शुक्रिया आपका। मैंने आपकी बात को सुनते हुए, और भी हो सकते हैं बहुत से व्यूवर्स जो ये चाहते हों कहना, लेकिन आपने उनकी तर्जुमानी की, बहुत शुक्रिया आपका। मैंने इस बार कोशिश की है कि थोड़ी तफसीली जवाब जो मुनासिब हो सकता है वो आपकी खिदमत में लेकर आऊँ। तो हमेशा की तरह रुखसाना एकेडमी पर मैं आप सबका दोस्त, साथी, भाई, होस्ट इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ, खैर मकदम कहता हूँ। और साथ ही साथ रुखसाना एकेडमी सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक इमोशन है और एक तर्जुमानी है आपकी कामयाबी का, आपके कामयाब सफ़र का, जो आपके कामयाब होने तक आपके साथ है और उसके बाद भी इंशाअल्लाह ताला। चूँकि एक इमोशन है ये, तो उस इमोशन से हम और आप जुड़ते हैं और फिर जुड़ करके मेहनत करते हैं और फिर मेहनत का नतीजा ये होता है कि हम कामयाब होते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का पहला जो सवाल है वो सवाल ये कि उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर। साहिब दीवान मतलब कुली कुतुब शाह, हम सब जानते हैं। कुली कुतुब शाह को सिर्फ इतना जान लेना कि वो साहिब दीवान शायर है काफ़ी नहीं है, बल्कि थोड़ी सी वजाहत जो मुनासिब हो सकती है वो ये कि कुली कुतुब शाह जो है सल्तनत गोलकुंडा के 5वें सुल्तान थे, फिफ्थ बादशाह थे। वो उर्दू के पहले ऐसे शायर हैं जिनका बाकायदा दीवान मुरत्तब शक्ल में मिलता है। ठीक है, उन्होंने अपनी शायरी में हिंदुस्तानी तहजीब और मकामी त्योहारों का कसरत से जिक्र किया है। वली दक्कनी को उर्दू का बाबाए रेख्ता माना जाता है, मगर पहला साहिब दीवान कुली कुतुब शाही है। एक बात मैं आपको बता दूं, वली दक्कनी को उर्दू का चासर भी कहा जाता है, बाबाए उर्दू भी, बाबा आदम भी कहा जाता है, वगैरह वगैरह। इसमें कोई शक नहीं कि उर्दू अदब में ख़ास तौर से उनकी जो खिदमात हैं उससे कभी इनकार नहीं किया जा सकता, वो नाकाबिल फ़रामोश है। लेकिन यहाँ एक दो चीज़ जो आपके ध्यान रखने की है, जो आपके पॉकेट नोट में नोट करने की है, वो ये कि आप अपनी पॉकेट डायरी में एक चीज़ नोट कर लें। अगर यही क्वेश्चन को थोड़ा सा और घुमा दिया जाए, इसको मॉडरेट शक्ल में आपसे पूछ लिया जाए, स्टेटमेंट की शक्ल में 4 ऑप्शन देकर के ये पूछ लिया जाए कि ऐसे शायर का नाम बताइए जो जिन्होंने अपनी शायरी का मौजू हिंदुस्तानी तहजीब और मकामी त्योहारों को बनाया है, या जिनकी शायरी में कसरत से मकामी त्योहारों का तज़किरा मिलता है, ऐसे शायर कौन है या ऐसे अदीब कौन है, और ऑप्शन में 4 नाम हो, तो ख्याल रहे कि कुली कुतुब शाह एक ऐसे शायर जिन्होंने हिंदुस्तानी तहजीब और मकामी त्योहारों का कसरत से जिक्र किया, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, और यहाँ एक बात आई कि साहिब दीवान, तो साहिब उर्दू और अहले अदब के जो चाहने वाले हैं, अहले ज़ुबान लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह टीजीटी वीजीटी वाले इतना तो शऊर रखते ही हैं, उनको पता ही होगा कि दीवान और कुल्लियात में क्या फ़र्क है। साहिब दीवान तो पहला शायर जो हम जानते हैं कुली कुतुब शाह को। अच्छा बताइएगा कि साहिब कुल्लियात यानी पहली कुल्लियात उर्दू ज़ुबान और अदब में किन की थी, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगर नहीं बताएंगे तो हम तो लास्ट में मतलब कि अगले वीडियो में बता ही देंगे। मीर तक़ी मीर को खुदाए सुखन किसने कहा था? जी हम सब ये जानते हैं कि मीर तक़ी मीर साहब को खुदाए सुखन कहा जाता है। कहा किसने था? मुसाफी ने कहा था, गालिब हुसैन का, किसने कहा था भाई? तो इसका जवाब तो हो जाएगा ई, है ना ऑप्शन। अच्छा इधर होना चाहिए, इधर चला गया, सॉरी उसके लिए। हाफिज़ साहब ने थोड़ी सी टाइपिंग में जल्दी कर दी, तो ई हो जाएगा। ठीक है भाई, क्यों भाई? इसलिए कि मीर तक़ी मीर साहब को खुदाए सुखन यानी शायरी का खुदा कहा जाता है, बिल्कुल। लेकिन ये किसी एक मखसूस नक्काद का दिया हुआ बाकायदा लक़ब नहीं है, बल्कि उनकी गज़ल गोई पर जो हाकिमियत थी, उनका जो अदबी ज़ौक़ था, उनके गज़ल का जो पैराया था, जो अपने आप में काबिल सताइश रही है और रहेंगी। अहले अदब और अहले ज़ुबान के लिए वो एक कह लीजिए कि मीज़ान की हैसियत रखती हैं शायरी में। ये इस्तिलाह राइज हो गई, चूँकि दिए गए तीनों ऑप्शन से में किसी ने इनफरादी तौर पर यह खिताब वज़ह नहीं किया, इसलिए ऑप्शन ई होगा। ठीक है, सवाल नंबर 3, फोर्ट विलियम कॉलेज। जी फोर्ट विलियम कॉलेज को आप लोग जानते ही हैं, 1800 ईस्वी में इनका क़याम अमल में आया था लॉर्ड वेलेस्ली के हुक्म से। अब बाकी इनको देख लीजिए
کہ بھئی 10 جولائی 1800 کو گورنر جنرل لارڈ ویلیزلی کے حکم سے کلکتہ میں ہوا تھا۔ اس کالج کا جو بنیادی مقصد تھا، یہ بھی اسٹیٹمنٹ کی شکل میں یہ کوشچن آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ اس طرح کے سوالات اکثر بنتے ہیں اور بن سکنے کی سمبھاونائیں ہیں، ہے نا؟ اس کا خاص خیال رکھیے گا، تھوڑا سا اویئر ہو کے پڑھیے کیا ہو سکتا ہے، اس پر بھی تھوڑا فوکس کر کے، ہے نا؟ ماڈریٹ جو کوشچن ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں، بہت بھاری نہیں، لیکن تھوڑا پوچھنے کا انداز اس کا ٹپیکل ہو جاتا ہے۔ تو مقصد کیا تھا؟ برطانوی سول سرونٹس کو مقامی ہندوستانی زبان اور ثقافت سکھانا تھا تاکہ اس کے ذریعے سے بہتر کام لے سکیں۔ تو کالج کے شعبہ تصنیف و تالیف نے اردو نثر کو سادگی عطا کی، جس سے جدید نثر کی بنیاد پڑی۔ اچھا بتائیے گا، اردو جدید نثر کے بانی کے طور پر اردو زبان و ادب میں کن کو تسلیم کیا گیا ہے، کن کو مانا جاتا ہے؟ جی لیجیے، باغ و بہار۔ سوال نمبر 4، باغ و بہار کس کی مشہور تصنیف ہے؟ یقیناً میر امن صاحب کی، ہم سب جانتے ہیں۔ میر امن نے فورٹ ولیم کالج کے صدر شعبہ یعنی جو جان گلکرسٹ کی فرمائش پر 1801 میں عطا اللہ خان تحسینی کتاب نو طرز مرصع کو آسان جو قصہ چہار درویش کی شکل میں تھا ان کو اردو میں منتقل کیا۔ 1803 میں باغ و بہار کے نام سے یہ شائع ہوئی۔ یہ بنیادی طور پر 4 درویشوں اور بادشاہ آزاد بختہ کا قصہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں ایک دو چیز شاید آپ کو پتہ ہی ہوگا، لیکن پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ ایک بار ریویژن آپ کا کرا ہی دوں۔ اس میں جو پہلا درویش تھا، اس کا خاص خیال رکھیے گا، وہ کہاں کا تھا؟ یمن کا شہزادہ تھا۔ درویش تھا لیکن کہاں کا؟ یمن کا شہزادہ تھا۔ اور دوسرا درویش، دوسرا فقیر جو تھا وہ فارس یعنی ایران کا شہزادہ تھا۔ اور تیسرا درویش جو تھا وہ عجم ایران کے علاقے سے تعلق رکھتا تھا۔ چوتھا درویش جو تھا وہ چین کا شہزادہ تھا۔ اور یہ چاروں اپنی اپنی آزمائشوں اور محبت کی داستانیں سناتے ہیں اور آخر میں سب کی مشکلات دوچار ہوتی ہیں۔ تو اس طریقے سے ان کا قصہ بڑا کہہ لیجئے کہ جو اصل ماخذ ہے وہ بڑا اہم ہے، اور ایک دوستی کے کہہ لیجئے کہ جو ایثار اور جذبہ، محبت، وفاداری، صبر، ہمت اور انسان دوستی اور نیکی کی اہمیت کو نمایاں کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں، اب یہ جو 4 درویش ہیں ان کا خاص خیال رکھیے گا۔ یہ پوچھا جاتا ہے کہ پہلا درویش کہاں کا تھا۔ نوبل انعام یافتہ ادیب ربندر ناتھ ٹیگور کی کتاب گیتانجلی کا اردو ترجمہ کس نے کیا تھا؟ نیاز صاحب نے، سجاد صاحب نے، فراق صاحب نے، یا کوئی نہیں، یا ایک سے زائد؟ اس کا جواب ہو جائے گا، جواب ای ہو جائے گا، ان کا کوئی نہیں۔ 1913 میں اگر آپ نے جی ایس پڑھی ہوگی، اور یقیناً آپ نے پڑھی ہوگی جی ایس، بغیر جی ایس کے آپ یہاں کیسے ہیں؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ آپ نے جی ایس نہیں پڑھی ہوگی، یقیناً پڑھی ہوگی۔ تو ہم جانتے ہیں غلام ہندوستان میں 1913 عیسوی میں جب پہلی بار گیتانجلی کے لیے نوبل یعنی شعر و ادب میں یعنی ادب میں، لٹریچر میں نوبل ملنے کا جو فرمان جاری ہوا وہاں سے، تو اس کے لیے گیتانجلی کو 1913 میں چنا گیا۔ تو اس کا اردو میں جو ترجمہ کیا ہے وہ احتشام حسین صاحب نے کیا، جو آپ کے آپشن میں نہیں، تو لہٰذا آپشن ای اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ آپ ویڈیو کو پاز کر کے اس کو اچھے سے پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اردو کی پہلی مثنوی کون سی مان؟ جی قدم راؤ پدم راؤ، ہم سب جانتے ہیں قدم راؤ پدم راؤ اردو کی پہلی مثنوی، لیکن اس کے لیے تھوڑا سا یہ جان لیجئے کہ اردو زبان و ادب کی تاریخ کی سب سے پہلی مثنوی تسلیم کی جاتی ہے، بے شک، جسے دکن کے شاعر فخر الدین نظامی بھی ہے، اور فخر الدین نظامی بیدری بھی بعض جگہ آپ کو مل جائے گا۔ احمد شاہ بہمنی کے دور حکومت جو 1421 عیسوی سے 1434 عیسوی کے درمیان میں لکھا تھا، یہ ایک راجہ قدم راؤ اور اس کے جو وزیر تھے پدم راؤ جوگی کی تمثیلی کہانی۔ اچھا، تمثیلی کہانی سے یاد آیا، یہ سوال پوچھا گیا ہے آپ کے پڑوس کے راجیہ میں کہ یہ کیسی کہہ لیجئے کہ مثنوی ہے، تو یہ تمثیلی کہانی پر کیا ہے؟ منحصر ہے، ٹھیک ہے؟ حیات جاوید مطلب سر سید صاحب، اور مطلب الطاف حسین حاجی صاحب۔ کس کی سوانح عمری ہے؟ سر سید صاحب کی ہے، ٹھیک ہے؟ لکھی کس نے ہے؟ تو الطاف حسین حاجی صاحب نے لکھی ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات یہ جان لیجئے کہ یہ سر سید احمد خان کی زندگی اور ان کی تحریک پر مبنی ہے، یہ محض سر سید نہیں بلکہ ان کی جو تحریکات اردو کی اصلاح کے لیے، تہذیب الاخلاق جیسے رسالے کے لیے، اور انہوں نے جو کام کیا امت کے لیے، اس کی طرف لوگوں کو توجہ دلانی مقصود تھی۔ اور خاص طور سے 1901 میں مولانا الطاف حسین حاجی نے اس کو لکھا، اور لکھنے کے بعد یہ بتایا کہ سر سید کی سائنسی اور تعلیمی اور سماجی کیا خدمات رہی ہیں، اس پہ تفصیل سے انہوں نے قلم بندی اس کو کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے گا سوال نمبر 8، مرثیہ کا امام کسے کہا جاتا ہے؟ مرثیہ مطلب رسا سے مرثیہ کا امام کسے کہا جاتا ہے؟ تو میر انیس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جواب تو اس کا اے ہو جائے گا۔
میر انیس کو آپ اردو مرثیہ نگاری کا امام مانتے ہیں؟ سبھی مانتے ہیں؟ ان سے بڑا مرثیہ کو کوئی نہیں ہوا شاید اردو زبان و ادب میں، حالانکہ میر ضمیر ان سے پہلے. اچھا، ایک نام سی میر ضمیر، میں نے اس سے پہلے ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے کہ میر ضمیر صاحب کون ہے. یہ وہ شخص ہے جو وضاعین میں سے ہیں، جنہوں نے وضع کیا ہے کہ بھئی مرثیہ کے لیے 8 چیزیں ہونی چاہیے، ان کے یہ امام مانے جاتے ہیں، اور انہی کا نام آتا ہے کہ انہوں نے اس کو وضع کیا تھا. ٹھیک ہے. انہوں نے مرثیے کو مسدس یعنی 6 مصروں کے بند کی شکل میں عروج پر پہنچایا. ان کی شاعری میں جزئیات نگاری، جی جزئیات نگاری، یہ بڑا اہم شبد ہے، ہو سکتا ہے کہ اسٹیٹمنٹ کی شکل میں آپ سے پوچھ لے. جزئیات نگاری، ہر کسی کی شاعری ہو یا ان کا اپنا جو بھی وہ پیشکش اپنے لے کر کے حاضر ہوتے ہوں، تو ان میں ایک خاص بات ہوتی ہے کہ بھئی ان کی کوالٹی کیا ہے، اس وجہ سے ان کو اتنی فوقیت دی جا رہی ہے. تو اس میں خاص دھیان رکھیے گا کہ جزئیات نگاری جو سب سے اہم کوالٹی مانی گئی ہے، خصوصیات مانی گئی ہے، ممیزات میں سے ہے، وہ میر انیس صاحب کے مرثیے کی ہے. جزئیات نگاری ہوتا کیا ہے؟ تو شعر و ادب میں ایک فن ہے. کیا ہے بھائی؟ کہ کسی ایک چیز کو یعنی ایک جز کو لے کر کے اس طرح سے ترجمانی کرنا کہ پورا منظر نامہ آپ کے سامنے آ جائے، یہ جزئیات نگاری کہلاتا ہے. ایسے ہی رزمیہ مناظر، یعنی جو رزم ہوا، جو جنگ ہوئی ہے، تو اس جنگ کے بیچ میں جو مناظر پیش آئے ہیں، ان کو اپنی شاعری میں اس طریقے سے پیش کرنا کہ سامنے والے کے مطلب کہ ایسا محسوس کرنے لگے کہ وہ جنگ ان کے سامنے چل رہی ہے. جیسے 3D کی فلمیں آپ کے سامنے چلا دی گئی ہو اور پورا نقشہ آپ کے سامنے مطلب کہ گھوم رہا ہو، آپ کے نگاہوں کے سامنے آ گیا ہو، تو اسی کو بولتے ہیں رزمیہ مناظر. اور اس کی ترجمانی کو جزئیات نگاری ہے کہ ایک جز پر پکڑ ہوتی ہے. تو اس کے امام کون ہے بھائی؟ وہ میر انیس صاحب ہی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سوال نمبر 9 دیکھیے گا. مقدمہ شعر و شاعری کس کی تنقیدی تصنیف ہے؟ تو ہم جانتے ہیں الطاف حسین حالی صاحب کی ہے، لیکن صرف اتنا جاننا اہم نہیں ہے، بلکہ یہ بھی جاننا اہم ہے کہ 1893 میں پہلے حالی کے شعری مجموعے دیوان کے مقدمے کے طور پر یہ چھپی تھی. یعنی دیوان حالی جو تھا ان کے ساتھ مل کر کے یہ چھپی تھی، اور بعد میں اسے الگ کتابی شکل دے دی گئی. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہیں پر ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ یہ کیا مکمل کتاب کے طور پر پہلی بار شائع ہوئی تھی؟ نہیں صاحب، بلکہ یہ حالی کے کتاب یعنی دیوان کے ساتھ ہی ان کے مقدمے کے طور پر شائع ہوئی تھی، لیکن بعد میں ان کو الگ کتابی شکل دے دی گئی. اچھا بتائیے گا کن لوگوں نے ان کو باضابطہ طور پر کتابی شکل دیا؟ اور ایک بات اور، اسے اردو تنقید کی پہلی باضابطہ اور اصول سازی والی کتاب مانا جاتا ہے. یعنی اردو تنقید کی جو کہہ لیجیے کہ قواعد ہیں، ان کے جو اصول ہیں، ان کے جو ضابطے ہیں، جس کے تحت اردو زبان و ادب کی بنیاد اور مضبوط اور مستحکم ہوتی ہے، تو ان کے لیے ان کو اکسیر کی حیثیت حاصل ہے. اور انہوں نے شعر کے لیے 3 شرطیں بتائی ہیں، اور ایک صاحب انہی کے متر ہیں، ملنے جلنے والوں میں سے رہے ہیں، سر سید کے بہت قریبی رہے ایک زمانے میں، شبلی، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے بھی کچھ چیزوں کو وضع کیا ہے شاعری کے لیے. تو ان میں تخیل یعنی جو شعر کہنے والا ہو، فکر جو ان کی ہو بہت اعلیٰ ہو، ان کے جو خیالات ہوں بہت اعلیٰ درجے کی ہوں، کائنات کا مطالعہ ہو ان کے سامنے، پوری دنیا کا مطالعہ ان کے سامنے ہو. یعنی وہ اپنی شاعری کے ذریعے سے محض یہ نہیں کہ بس تمسخر کے لیے اور مزے کے لیے شاعری کرتے ہوں، بلکہ کائنات کی ہر ایک شے کو شاعری کے لو میں ڈھال کر کے ان سے کام لیا جا سکتا ہو، اس طرح سے ان کا مطالعہ ہو. اور تفحص الفاظ یعنی الفاظ کا جو پیچ و خم ہے، اور ان کی جو فصاحت اور بلاغت ہے، جو معنویت ہے، ان کی شاعری کے لیے یہ بھی ضروری. اور ظاہر سی بات ہے کہ مغز کو باغ میں جانے نہ دینا کہ نہ خون پروانے کا ہوگا. سمجھ لیے ہوں گے آپ، ہے نا؟ تفحص الفاظ اسی کو کہتے ہیں، مغز مدھو مکھی کو کہتے ہیں نا بھائی. ہاں. سوال نمبر 10 دیکھے گا. ترقی پسند مصنفین کی پہلی کل ہند کانفرنس. جی جیسے ہی ترقی پسند آ جا 1936 کہاں؟ لکھنؤ. منشی جی کون سے؟ منشی پریم چند صاحب. لکھنؤ کے رفاع. اب یہ چیز یہاں جاننا بہت خاص ہے. کون سی چیز بھائی؟ رفاع عام کلب میں. کہاں ہوا تھا ترقی پسند تحریک کی جو پہلی کانفرنس تھی، آل انڈیا کانفرنس تھی، وہ کہاں منعقد ہوئی تھی؟ تو لکھنؤ کے رفاع عام کلب میں منعقد ہوئی تھی، جن کی صدارت منشی پریم چند صاحب نے کی تھی. اور ان کا ایک تاریخی جملہ کہ ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا، محض محبوب اور محبوبہ کی باتیں نہیں ہوگی، بلکہ شاعری کا جو معیار ہے. منشی پریم چند صاحب یعنی جن کے قلم کی نوک سے ہندوستانی سماج کی ترجمانی ہوتی ہے. دھنپت رائے کے قلم کے نوک سے نہ صرف یہ کی ترجمانی ہوتی ہے، بلکہ وہ سچی تصویر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہوں نے پیش کیا بھی ہے. چاہے آپ عیدگاہ کو پڑھ لیجئے، چاہے ان کے کفن کو پڑھ لیجئے، جو بھی ان کی
کہہ لیجئے کہ ناول ہیں، افسانے ہیں، ان کو آپ پڑھیے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے گا، اور وہ سچا ہندوستان ہے اور ہندوستان کی سچی جیتی جاگتی تصویر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا، یہ تاریخی جملہ ہے ان کا۔ سوال نمبر 11 دیکھیے گا کہ اردو کا پہلا ناول نگار کسے مانا جاتا ہے؟ اردو کا پہلا ناول نگار ڈپٹی نذیر احمد صاحب کو ہی مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نذیر احمد صاحب دہلوی کو اردو کا پہلا ناول نگار مانا جاتا ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ ان کا ناول میرات العروس، اچھا کن کے لیے لکھا تھا یہ اور ان کو جہیز میں دیا تھا، ذرا بتائیے گا مجھے۔ 1869 میں اردو ادب کا پہلا ناول تسلیم کیا تھا، بالکل، جو انہوں نے لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کے مقصد سے لکھا تھا۔ ان کے دیگر مشہور ناولوں میں توبۃ النصوح اور ابن الوقت بھی شامل ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی ناول ہیں جو بہت ہی کام کے ہیں۔ اردو کے پہلے ناول نگار ڈپٹی نذیر احمد صاحب ہیں، ان کے بارے میں بہت کچھ آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ سوال نمبر 12 دیکھیے گا، شکوہ جواب شکوہ، یہ بہت خاص ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کس مجموعہ کلام میں شامل ہے؟ ہم سب جانتے ہیں یہ بانگ درا میں شامل ہے۔ کس میں شامل ہے بھائی؟ بانگ درا، ٹھیک ہے۔ اقبال صاحب کا پہلا اردو شعری مجموعہ بانگ درا ہے، ٹھیک ہے، جو 1924 میں شائع ہوا۔ کب شائع ہوا بچے؟ جی فیوچر ٹیچرز، 1924 میں شائع ہوا۔ کب شائع ہوا؟ 1924 میں شائع ہوا۔ شکوہ 1909 میں لکھا گیا اور جواب شکوہ 1912 میں لکھا گیا۔ قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور اور بیچارے مسلمان سے فقط وعدہ حور، ہے نا؟ تو یہ شکوہ اور پھر جواب شکوہ 1912 میں دو نظمیں اسی مجموعے کے تیسرے حصے میں شامل ہیں۔ بال جبریل ان کا دوسرا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ کون سا مجموعہ ہے؟ دوسرا مجموعہ ہے۔ سوال نمبر 13 دیکھیے گا، گنجا ہے گرا مایا کس کے خاکوں کا مجموعہ ہے؟ خاکہ نہیں ہے، خاکوں کا مجموعہ ہے، تو رشید احمد صدیقی صاحب کے خاکوں کا مجموعہ، یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کو۔ گنجا ہے گرا مایا اردو خاکہ نگاری کی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے، بالکل۔ اس کتاب میں رشید احمد صدیقی نے اپنے دور کے اہم ادبی، سیاسی اور سماجی شخصیات کو دلکش اور جاندار خاکے کھینچے ہیں۔ ان کو بھائی اپنے دور کے اہم ادبی، سیاسی اور سماجی، یہ اسٹیٹمنٹ کی شکل میں یہ کوشچن آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ بھائی یہ جو کتاب ہے گنجہائے گرام آیا، اس میں کس طرح کے خاکوں کی ترجمانی کی گئی ہے، یعنی کیسے خاکے اس میں پیش کیے گئے ہیں۔ تو آپ کے ذہن میں یہ الفاظ ہونے چاہیے کہ ادبی، سیاسی اور سماجی شخصیات کے دلکش اور جاندار خاکے کھینچے گئے ہیں۔ ان کا اسلوب طنز و مزاح اور گہری ہمدردی کا امتزاج ہے۔ کن کا؟ رشید احمد صدیقی کا۔ اچھا رشید احمد صدیقی کا ایک قول بتائیے گا جو انہوں نے غزل کے بارے میں، جن کا اسٹیٹمنٹ فیوریٹ ہے اور بہت فیمس بھی ہے، وہ لکھ کے بتائیے گا۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ رشید احمد صدیقی صاحب ایک ایسے رائٹر ہیں جن کو صرف لوگ پسند نہیں کرتے، بلکہ ان کے جو اسلوب ہے، ان کا جو بیان کرنے کا طریقہ ہے، وہ بڑا دلچسپ ہے اور اس میں امتزاج، یعنی ہمدردی کا امتزاج ملتا ہے۔ جی سوال نمبر 14، مثنوی سحر البیان کا مصنف کون ہے؟ بالکل صحیح بات ہے، ہم دیکھتے ہیں میر حسن صاحب، لیکن اتنا کافی نہیں ہے۔ سحر البیان صاحب جو 1784 میں لکھی گئی، جو نواب آصف الدولہ کے عہد کا لکھنؤ پیش کرتی ہے۔ اس کے عہد کا؟ آصف الدولہ کا، اور شہزادہ بے نظیر اور شہزادی بدر منیر کی داستان محبت بھی ہے، صحیح بات ہے۔ یہ مثنوی اپنی سادگی، اسلوب اور دہلی اور لکھنؤ کی مشترکہ تہذیب کی عکاسی کے لازوال مانی جاتی ہے۔ جب دہلی کی جو تہذیب پر زوال آیا اور دہلی کی جب وراثت علم پر زوال آیا اور دہلی دبستان دہلی جب اجڑنے لگی، تو اس وقت پھر لکھنؤ آباد ہوا، اور جب لکھنؤ میں شعراء جا کر بسے اور انہوں نے جو شاعری کی اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے لکھا، جو کہا، تو وہ یقیناً اہل ادب اور خاص طور سے اردو ادب کے لیے ایک بڑا سرمایہ ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ پڑھیں گے دبستان لکھنؤ۔ سوال نمبر 15 دیکھیے گا، اردو زبان کس خاندان السنہ سے تعلق رکھتی ہیں؟ جی اس کا ہند آریائی سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ بہت آسان ہے چونکہ یہ تاریخ کا سوال ہے اور یہ بہت اہم ہے چونکہ یہ پوچھا جا سکتا ہے آپ سے۔ زبانوں کے خاندان نظام، ہم سب جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں جتنی زبانیں چلتی ہیں وہ 8 حصوں میں منقسم ہیں۔ اب ان 8 حصوں میں ایک ہند آریائی بھی ہے، اس ہند آریائی کا حصہ ہمارا اردو کا بھی تعلق ہے۔ ہندی یورپی لسانی خاندان کی ایک ذیلی شاخ ہند آریائی ہے۔ یہ زبان سنسکرت، پراکرت اور اپرنش ہے کہ ارتقائی مراحل سے گزرتی ہوئی مغربی ہندی کی بولیوں، یعنی خاص طور پر کھڑی بولی سے تیار ہوئی۔ اچھا بتائیے گا کن کا ماننا تھا کہ اردو زبان و ادب جو ہے، اردو جو ہے وہ کھڑی بولی سے نکلی ہے؟ کن کا نام ہے؟ کن ایسے ادیب ہیں جن کا اپنا اپنا نظریہ ہے؟ کسی نے کہا کہ اردو سندھ سے نکلی ہے، کسی نے کہا کہ اردو ہریانہ کی پیدائش ہے، کسی نے کہا کہ اردو فلاں جگہ کی پیدائش ہے۔ میں نے پورا ڈیٹیل اس کے بارے میں بتایا ہے کہ اور سب کے جو خاص طور سے کہہ لیجئے کہ جو جن کا ماننا ہے کہ اردو کہاں کی پیدائش ہے، ان کا اپنا ایک نظریہ ہے، وہ میں نے اس سے پہلے بتایا ہے اور آپ لوگ بھی
اگر یاد ہو تو کمنٹ میں لکھ دیجیے گا، ورنہ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں اس کو ہم اور وضاحت کے ساتھ پیش کر دیں گے، لیکن آپ کو کمنٹ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اردو کی لسانی تشکیل، اردو کی لسانی تشکیل کس کی کتاب ہے؟ جی مسعود صاحب کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، نہیں اس کی نہیں، شوکت زواری صاحب نہیں، سنت کمار چٹرجی جی بالکل نہیں، تو ان میں سے کوئی نہیں ہے، چونکہ اردو کی جو لسانی تشکیل ہے یہ اردو لسانیات کی ایک انتہائی اہم اور مستند کتاب ہے، جی، جس کی مصنف ڈاکٹر خلیل احمد بیگ ہے، چونکہ آپشن میں مسعود حسین خاں اور شوکت سبزواری کے نام ہے، لیکن خلیل احمد بیگ کا نام غائب ہے، اس لیے درست انتخاب ای ہوگا، ٹھیک ہے بھائی؟ چلیے سوال نمبر 17 دیکھیے گا، کفن افسانہ کس کا شاہکار ہے؟ جی منشی پریم چند صاحب کا، دن پترات کا، ٹھیک ہے؟ افسانہ جو کفن ہے یہ پریم چند کی وفات سے کچھ عرصہ قبل 1936 میں شائع ہوا تھا، بالکل یہ ان کے آخری دور کا شاہکار ہے جو ریئلزم یعنی واقعیت پسندی، میں نے بتایا نا آپ کو کہ آخری حدوں کو چھوتا ہے، اس میں غریبیت، سماجی بے حسی اور کیا کردار ہے بدھیا کا، انسانی نفسیات کو گھیسو اور مادھو کے کرداروں کے ذریعے شدت سے دکھایا گیا۔ گھیسو اور مادھو، مطلب پڑھیے اس کو، گودان ضرور پڑھیے گا، آپ لوگ ضرور پڑھیے گا، اردو ادب کے طالب علم اور ہندی والوں کے دونوں کو پڑھنا چاہیے۔ سوال نمبر 18 دیکھیے، غزل کی اصطلاح کے لیے غالب نے کس کو اپنا استاد مانا تھا؟ عبدالقادر بیدل صاحب کو مانا تھا، شیخ عبدالقادر صاحب، ٹھیک ہے؟ غالب اپنی ابتدائی شاعری میں فارسی کی کٹھن جو شاعر مرزا عبدالقادر بیدل ہے نا، اس کو بہت لوگ بیدل بھی پڑھتے ہیں، کہ طرز فکر اور مشکل پسندی سے بے انتہا متاثر تھے اور انہی کے رنگ میں پیچیدہ شاعری کرتے تھے۔ غالب نے خود ایک جگہ اعتراف بھی کیا ہے، طرز بیدل میں ریختہ لکھنا عز اللہ خان قیامت ہے، یہ ٹھیک ہے نا، وہ اپنے استاذ کے بارے میں ہے۔ سوال نمبر 19 دیکھیے، غبار خاطر کے خطوط ابوالکلام آزاد نے کس جیل میں، جی بہت آسان ہے، قلعہ احمد نگر ہے نا، یہیں سے لکھے تھے۔ 1942 میں تحریک ہند چھوڑو کے دوران ہے نا گرفتار کر قلعہ احمد نگر کے جیل میں نظر بند کیا گیا تھا ان کو، وہاں انہوں نے اپنے عزیز دوست مولانا حبیب الرحمن خان شیروانی، جس کو آپ صدیق مکرم کے نام سے یاد کرتے ہیں، 24 خطوط لکھے، کتنے بھائی؟ جو بعد میں غبار خاطر کے نام سے شائع ہوا، اور یہ اردو انشائیہ کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ چڑے اور چڑیا کی کہانی ہے نا بچوں، ڈیئر فیوچر ٹیچرز، سوری، پتا ہوگا آپ کو۔ اردو کا پہلا اخبار کون سا مانا جاتا ہے؟ جی جامع جہاں نما، یہ پہلا اخبار تصور کیا جاتا ہے اردو کا۔ صحافت کے مطابق جو ہے جامع جہاں نما اردو زبان کا پہلا ہفتہ واری اخبار ہے، جو 27 مارچ 1822 کو کلکتہ سے حریدت کے ادارت میں جاری ہوا تھا۔ اس کے ایڈیٹر سدا سکھلال تھے، جبکہ دہلی اردو اخبار 1837 میں شمال مغرب کا پہلا باضابطہ اخبار مانا جاتا ہے، جس کے بانی مولوی محمد باقر تھے، جس کو انگریزوں نے توپ کے دہانے پر رکھ کے اڑا دیا تھا۔ کیا ظلم کیے ہیں اس ظالم نے۔ شعر العجم کتنے جلدوں پر مشتمل ہے بھائی؟ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ 5 جلدوں پر مشتمل ہے شعر العجم، اور ہر ایک کا موضوع الگ الگ ہے۔ مولانا شریف نعمانی کی تصنیف شعر العجم فارسی شاعری کی تاریخ، تذکرہ اور تنقید پر مبنی ایک معرکۃ العارہ کتاب ہے۔ یہ کل 5 جلدوں پر مشتمل ہے۔ کتاب کی چوتھی جلد کو اردو تنقید میں نظریاتی اعتبار سے اہم مانا جاتا ہے۔ چوتھی جلد کو کیا مانا جاتا ہے؟ اردو تنقید میں نظریاتی اعتبار سے بہت اہم مانا جاتا ہے، جس میں شعر کی ماہیت پر بحث کی گئی ہے، یعنی شعر کی جو بناوٹ ہوتی ہے اس پر بحث کی گئی ہے۔ سوال نمبر 22 دیکھیے گا، مرزا غالب کی پیدائش کہاں ہوئی صاحب؟ آگرہ، الہ آباد، اکبر آباد، جس کو آپ آگرہ کہتے ہیں۔ مرزا عز اللہ خان غالب کی پیدائش 27 دسمبر 1797 کو اپنے نانا کے گھر اکبر آباد موجودہ آگرہ میں اتر پردیش میں ہوئی تھی۔ ان کا بچپن وہیں گزرا اور شادی کے بعد وہ مستقل طور پر دہلی منتقل ہو گئے، جہاں انہوں نے اپنی زندگی بیشتر حصہ گزارا اور وہیں مدفون میں، کہاں بھائی؟ دلی میں۔ سوال نمبر 23 مرزا نوشاہ، شعر عاشوب کس صنف سخن کا حصہ ہے، جس میں کیا بیان کیا گیا؟ شعر عاشوب، جی شہر کی تباہی اور بدحالی کا حصہ ہے۔ شاعری کی وہ صنف ہے جو یا حیت ہے جس میں کسی شہر کی سیاسی، معاشی یا سماجی بدحالی، سلطنتوں کے زوال، بے روزگاری اور مختلف طبقوں کی پریشانیوں کا رونا رویا جاتا ہو۔ میر تقی میر اور مرزا سودا کے لکھے ہوئے شعر عاشوب تاریخ کا اہم حصہ ہے، جس میں دلی کی بربادی کا ذکر ہے۔ بے شک جب مغلیہ سلطنت کا زوال ہو رہا تھا، دلی برباد ہو رہی تھی، اور خاص طور سے
جو اہل ادب حضرات تھے جب وہ دیکھ رہے تھے اپنے سامنے کہ دلی لٹ رہی ہیں، وہ دبستان جو کبھی شعر و ادب کی سخن ہوا کرتی تھی اور وہاں ایک الگ ہی کہہ لیجیے کہ الگ طریقے کا ماحول تھا، اور ہمارے سامنے اجڑ رہی ہیں دلی، تو ظاہر سی بات ہے شعر و عاشق تو لکھا ہی جائے گا، تباہی بدحالی کا جو کردار ہے بیان تو کیا ہی جائے گا۔ سیکنڈ لاسٹ کوشچن، سوال نمبر 24، اردو میں علامتی افسانے کا بانی کسے کہا جاتا ہے؟ علامتی افسانے یہ بہت اہم ہے۔ افسانے، مختصر افسانے، افسانے، علامتی افسانے۔ انتظار حسین صاحب کو اس کا بانی قرار دیا جاتا ہے۔ کیوں دیا جاتا ہے؟ انتظار حسین صاحب کو جو اردو فکشن میں جدید علامتی اور اساطیری افسانے کا بانی اور سب سے بڑا نام مانا جاتا ہے، بالکل انہوں نے داستانوی رنگ اور پرندوں جانوروں کے اشتہاروں کے ذریعے ہجرت کے دکھ اور انسانی رویوں کو اپنے افسانے جیسے آخری آدمی اور زرد کتا میں پیش کیا، یعنی کہہ لیجئے کہ اردو فکشن کی دنیا میں انقلاب لا دیا انہوں نے۔ اور علامتی افسانے یعنی دو پرندوں کو مخاطب کر کے ہجرت کے واقعات کو بیان کر دینا، قلم بند کر دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ سوال نمبر 25، آخری سوال آج کے اس سیشن کا، آب حیات کا مصنف کون ہے؟ جی ہم سب جانتے ہیں محمد حسین آزاد صاحب ہیں۔ محمد حسین آزاد کی کتاب آب حیات 1880 عیسوی میں شائع ہوئی، اردو شعراء کا پہلا جدید اور باضابطہ تذکرہ مانا جاتا ہے، جسے 5 ادوار میں تقسیم کیا گیا۔ یہ کتاب اپنی شاندار اور افسانوی نثر کی وجہ سے اتنی مقبول ہوئی کہ نقاد کہتے ہیں کہ آزاد نے اس کتاب میں تاریخ کو افسانہ اور افسانے کو تاریخ بنا دیا۔ بس مجھے یہی آپ کو بتانا تھا، یہ اسٹیٹمنٹ تاریخ کی کتابوں سے نکال کے آپ کے لیے لایا ہوں میں، کیا پتا آپ کے مینز میں اسٹیٹمنٹ کی شکل میں یہ پوچھ لے آپ سے کہ آزاد نے اس کتاب میں تاریخ کو افسانہ اور افسانے کو تاریخ بنا دیا ہے، یہ اسٹیٹمنٹ ہے۔ تو یہ آپ 25 سوال آپ کے سامنے تھا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کا ریویژن اچھا خاصا ہو گیا ہوگا۔ اگر آپ ان 25 سوالوں میں کے صحیح جوابات اپنے طور پہ دے رہے ہیں، یقیناً آپ قابل مبارکباد ہیں، اور اپنے آپ کو شاباشی دے دیجیے گا، آپ اپنے کانفیڈنس لیول کو بوسٹ کیجیے گا، انشاءاللہ تعالی آپ کو کامیابی ضرور ملے گی۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ میں ہر چیز کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنے لگ جاؤں تو بڑا سمے لگ جائے گا، سمے کا ابھاؤ ہے، اس لیے آپ تھوڑا سا ریویژن کرتے جائیے۔ باقی آف لائن کی جو کلاسز ہیں ہماری، اس میں وہاں ڈسکشن تو ہوتا ہی ہے، اور جو ضروری ڈسکشن ہوتا ہے میں انہیں وہ لکھوا ہی دیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے یہ بینیفیشیل ہوگا اور بہتر ہوگا۔ اگر آپ کو اس کا PDF چاہیے تو رخسانہ اکیڈمی کا جو لنک ہے آپ کو ڈسکرپشن میں دیا گیا، آپ اس کو فالو کر لیجئے گا، واٹس ایپ سے جڑ جائیے گا، فری آف کاسٹ آپ کو یہ لنک پرووائڈ کیا جاتا ہے، اور آپ کو اس کا PDF بھی فری آف کاسٹ دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔